रमजान है अल्लाह से गुर्बत का महीना, बरकत का सखावत का मोहब्बत का महीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह मुबारक के रमज़ान की मुनासिबत से साई टी वी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ स्कॉलर सरबराह अलबसीरा जनाब सैयद साकिब अकबर। अलाम साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मेहरबानी हुज़ूर। नाज़रीन, आप आगाह हैं कि इस प्रोग्राम में हम दुआ के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। ये माह मुबारक के रमज़ान की नेक साआतें हैं, ये इंतहाई अहम दिन हैं, ये अल्लाह ताला को याद करने के अयाम हैं जिनमें हम सांसें ले रहे हैं। इन दिनों में हमारा सांस लेना, हमारा एक एक लम्हा गुजारना इबादत है। ये वो अयाम हैं जिनमें अल्लाह ताला को याद करने का अपना मकाम है। ये वो महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपने लिए मुंतखब किया, और ये वो महीना है जिसमें क़यामत तक के लिए इंसानों की हादी किताब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। नाज़रीन, माह मुबारक के रमज़ान के दिनों में भी जो आखिरी अशरा है उसकी फ़जीलत बाकी दिनों की निस्बत से ज़्यादा है। उस आखिरी अशरे में भी जो ताक रातें हैं उनका मकाम, उनकी मंजिलत वो बाकी रातों की निस्बत ज़्यादा है। आप आगाह हैं कि 27 रमज़ानुल मुबारक की जो शब है ये भी इंतहाई कदर व मंजिलत वाली शब है। इसका भी बहुत मकाम है। मुसलमान दुनिया भर में इस रात के में भी खुसूसी एहतमाम करते हैं। वो ये रात जाग कर गुजारते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर इबादत को बजा लाते हैं। इसी हवाले से हम अल्लामा साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे कि हमें इन मुक़द्दस रातों में अल्लाह ताला के हुजूर क्या दुआ करना चाहिए और इन रातों को कैसे गुजारना चाहिए। ये जो मुक़द्दस लम्हात हैं, ये जो हमारे पास मुख्तसर सा वक्त है, हम इसे कैसे कीमती बनाएं। हम इन रातों में अल्लाह ताला के हुजूर कौन सी इल्तिजाएं करें, कौन सी गुजारिशात उसके हुजूर पेश करें। इंसानियत के कौन कौन से मसाइल हैं, कौन से चैलेंजेस हमें दरपेश हैं जिन पे हमें अल्लाह ताला से मदद दरकार है। हम अल्लाह ताला की बारगाह में आरज़ू करें, अपने हाजात पेश करें, हम गड़गड़ा कर उसके हुजूर खुशू खुजू से उसे याद करें। इसी पे बात करते हैं। अल्लामा साहब, आप बताइए कि इन मुक़द्दस रातों में, जैसे 27 की रात भी मुक़द्दस रात है, हमें क्या इंसानियत के लिए क्या कोशिश करना चाहिए, दुआ कैसे मांगना चाहिए और क्या दुआ मांगे हम। क़िबला, बहुत ही अहम मौजू है जो आज आपने इंतख़ाब किया है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वैसे तो दुआओं की रातें हैं, ये अल्लाह की ख़ास इबादत की रातें हैं और अल्लाह से लो लगाने की रातें हैं, तौबा इनाबत की रातें हैं, तज़किया नफ्स के लिए कोशिश करने की रातें हैं जी। लेकिन हमें गाफिल नहीं होना चाहिए कि जहाँ हम अपनी इनफरादी बेहतरी के लिए और अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, वालदैन की, बहन भाइयों की बेहतरी के लिए हम आज रात या ऐसी रातों में हम दुआ करें, वहाँ पूरी इंसानियत को भी मलहूज़ रखें। हमें चाहिए कि हम सारे आलम इस्लाम को मलहूज़ रखें। जो मज़लूम से सख्ती महरूम इंसानियत है, हम उससे गाफिल न रहें। जो मुस्तज़फ़ीन हैं, जिनके हकूक़ छीन लिए गए हैं, जिनके वसाइल लूट लिए गए हैं या जिनके हकूक़ छीने जा रहे हैं, उन कौमों की नजात के लिए भी हम दुआ करें तो हमारा वजूद ज़्यादा कायनात के लिए और सारी बशरियत और इंसानियत के लिए एक तरह का खैर का बाइस बन जाएगा और ख़ुद हम भी जुड़ जाएंगे अल्लाह के सारे बंदों के लिए। लिहाजा मेरा ये पैगाम है आज इस ख़ास मौके पर कि जब रात में आप दाखिल हों तो इस रात में जो है वो आप फरामोश ना करें। अपने इस सरज़मीन पे, इस धरती पे अल्लाह के जो मक़हूर मज़लूम बंदे हैं और जिन पर जो है वो जुल्म और ज़्यादती की गई है। और मुझे यहाँ से याद आता है मुफ्ती साहब, एक मरतबा मैं जवान था तो लाहौर में हम रहते थे
تو ہمارے ہاں لاہور کے قریب ہی ایک بستی میں سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں اس کی آخری نشست جو ہے وہ خاص دعاؤں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ دعائیں زیادہ تر اس میں ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ جو انفرادی طور پہ یعنی اپنی اصلاح اور بہتری کے لیے، یا ٹھیک ہے عالم اسلام کی مجموعی بہتری کے لیے، لیکن ایک جو ادراک ہوتا ہے نا دعاؤں میں، ظالموں کی شناخت کا، مستکبرین کی معرفت کا، شیطانی اور طاغوتی قوتوں کی شناخت کا، پھر اس کے مقابلے میں مظلوموں مستضعفوں کی شناخت کا، اور جو اہم مسائل ہیں سسکتے ہوئے انسانیت کے، اس کی معرفت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ میں نے محسوس کیا کہ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم آج کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ایک دعا لکھیں، اور دعا لکھیں اور اس کو چھاپیں اور جا کے اس اجتماع میں ہم تقسیم کریں۔ تو ہم نے خیر اسی طرح سے کیا، ہم نے دعا تیار کی، اس کو چھاپا، جس میں آج کے سارے عالم اسلام کے، انسانیت کے مسائل تھے اس کا بھی اس میں ذکر کیا۔ تو مثلاً ہم نے کشمیری مسلمانوں کی، ہم نے فلسطینی مسلمانوں کی، اس دور میں بوسنیا وغیرہ اس طرح کے مسائل بھی موجود تھے، ان مسلمانوں کی یعنی اس کے لیے ظلم سے نجات کی دعائیں ہم نے لکھیں، باقی بھی اس طرح کی چیزیں لکھیں۔ لیکن یہ ہوا کہ ہم نے اوپر لکھا آج کی دعا، اس کے اندر دعا لکھی گئی اور ہم جا کے ہم نے تقسیم کی۔ عجیب مفتی صاحب، یعنی غمناک منظر تھا کہ لوگ اس کو لیتے تھے، پکڑتے تھے، اچھا، طے کرتے تھے، اپنے بیگ میں ڈالتے تھے یا اپنی جیب میں ڈالتے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو اس کو پکڑتے تھے، اوپر لکھا ہوا آج کی دعا دیکھتے تھے، اس کو چومتے تھے اور چوم کے بند کرتے تھے اور جیب میں لگاتے تھے۔ یہ منظر مسلسل دیکھا اور میں اپنی حالت آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی انہیں ادراک ہی نہیں تھا کہ آج انسانیت کے کیا مسائل ہیں۔ قبلہ آپ دیکھیں نا کہ لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، ابراہیم جیسی عظیم روح کی یاد تازہ ہوتی ہے، ہاجرہ کی، اسماعیل کی روحوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، نبی پاک کی، جنہوں نے دنیا کو جو ہے وہ توحید کے جھنڈے کے تلے لانے کے لیے، شرک سے نجات دلانے کے لیے، ظلم سے نجات دلانے کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، یعنی اتنی بڑی جدوجہد کی۔ اس مرکز پہ جمع ہو کر آپ دیکھیں لوگوں کی دعاؤں کا درجہ کتنا پست ہوتا ہے، کیسے وہ عصر حاضر کی طاغوتی اور ظالم طاقتوں سے ناآشنا ہو کر طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا۔ یعنی اگر ہم واقعی اس گھر کا اس طرح سے طواف کریں کہ پروردگار تیرے گھر کا ہم طواف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ لوگ اجتماعی طور پر بھی یہ اگر دعا کر رہے ہوں اور یہ شعور کے ساتھ یعنی دعا کر رہے ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی اس حج سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ قبلہ یہ جو آج کی یعنی آنے والی رات ہے، اس میں گزارش کروں گا کہ ہم تھوڑا سا توجہ دیں اپنے پاکستان کے لیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جیسی اسلامی ریاست یہ اس دھرتی پہ پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ بالکل، اس کی سرحدیں قائم ہوئی ہیں، اس کا آئین بنا ہے، اور یہ آج کی اس رات میں بنی ہے، یعنی کہ 27ویں کہتے رات تھی، اور یہ یعنی شب جمعہ بھی تھی، اور ایسی رات میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے ہمارے پہلوں نے جدوجہد کی اور ہماری قدر و تقدیر جو ہے وہ سنوری، اور اس رات اسلامی سرزمین قائم ہوئی اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر ایک مملکت کا جو ہے وہ وجود عمل میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ یہ اس کے قائم ہونے کے بعد اس کی حفاظت، اس کی حقیقی آزادی، اس کی استعماری قوتوں سے آزادی کی ہمیں آج رات تمنا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ جو اس کے مسائل ہیں اسے مزید آگے بڑھانا ہے، اسی طرح جو باقی سرزمینیں، اگر وہ برطانوی سامراج سے ہم نے یہ خطہ جب حاصل کیا تو آج جو باقی طاغوتی طاقتوں کے پنجے میں سسک رہے ہیں مسلمان، ان کے لیے بھی کوشش کرنا تو اسی جیسے ہمیں پاکستان ملا ہے تو ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کی کیا آزادی کی تمنا آج رات نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، ہم کیسے بھولیں انہیں۔ اسی طرح سے فلسطین جہاں پہ ہمارا قبلہ اول ہے،
یعنی یعنی 70 سال سے زیادہ عرصہ سے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو کیا ہم آج رات اس سرزمین کی آزادی کی تمنا نہ کریں اپنے اللہ کے؟ بالکل کرنا چاہیے علامہ صاحب، جیسے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی دعاؤں میں ہم نے دیکھا، جو ہم نے دعائیں یہاں پروگرام میں بیان کی، جی ان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جہاں وہ مظلوموں محروموں کے لیے دعا کرتے ہیں، جی وہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں مجرموں کا ظالموں کا ساتھی نہ بنانا، یعنی میں اس گروہ میں شمار نہ کرنا۔ جی جی تو آج اگر ان مسائل پہ ہم خاموش ہیں، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے، تو گویا ہم خاموشی سے ایک طرح سے ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، جی ہم اسے جی روک نہیں یہ رہے، آپ نے صحیح یاد ہم دلایا۔ مظلوم کی تائید نہیں کر رہے، ہم مظلوم کو نجات دلانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء آئے انہوں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی کہ مظلوموں کمزوروں کو نجات دلانے کی وہ صحیح کریں، کوشش کریں، اور اپنی طرف سے پلاننگ بھی کی مکمل۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں دعائیں مانگی ہیں وہاں عملی طور پہ بھی جد و جہد کی ہے۔ تو کیسے، یعنی یہ پاسبل نہیں ہمارے لیے کہ انسان ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے ہم جد و جہد کو ترک کر دیں، صرف دعا پہ بیٹھ جائیں، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں جد و جہد بھی کرنا ہے۔ قبلہ دعا بھی چونکہ جب معرفت کے ساتھ دعا ہوتی ہے نا تو خود بخود انسان کا عمل اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے، بالکل۔ یہ جو آپ نے دعاؤں کا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ربی بما انعمت علی فلن اکونا ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار اور مجرم کا مددگار نہ بنوں گا۔ تو یعنی مجرموں کا مددگار نہ بننے کا عہد کیا ہے۔ تو مجرموں کے مددگار وہ ہیں جو آج کشمیر پر ظلم کرنے والوں کے مددگار ہیں، ایسے ہی ہے۔ مجرموں کے مددگار وہ ہیں جو آج فلسطینیوں پر ظلم کرنے والوں کے مددگار ہیں۔ ہاں جی، امت کا دکھ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، جنہیں انسانیت کا درد نہیں ہے، انہیں ہم کیسے کہیں کہ وہ ظالم کے ساتھی نہیں ہے؟ جی جی اسی طرح وہ کسی نہ کسی طرح سے ظالم کی تائید ہی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جی بالکل۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا بھر میں کوشش کی جاتی کہ مظلوموں کو ان کا حق دلوایا جائے۔ اب دیکھیے پوری دنیا نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم کیا، خود بھارت نے اس کو تسلیم کیا معاملے کو، آج وہ یہ حق دبائے بیٹھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا خاموش تماشائی ہے۔ انسانی بنیادوں پہ، چلے بطور مسلمان نہیں، انسانی بنیادوں پہ ہی اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا، تو دنیا کا عجیب رویہ ہے۔ خود مسلم ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا اگر آپ دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ہم ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے سامنے OIC، اگر اسے دیکھیں اس کا کردار کیا ہے، میرا خیال ہے کہ حالیہ دنوں میں چند ٹویٹس ان کے نظر آئے تھے پہلے، اس کے علاوہ میں تو نہیں سمجھتا، میرے تو علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فعال کردار امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو قبلہ ہم کیوں کسی ایسی اس کی طرف دیکھیں؟ میں کہتا ہوں یہ رات کم از کم ہم کمٹمنٹ کریں کہ بھئی ہم ان مظلوموں کی نجات کی کوششوں کا حصہ بنیں گے، دعا کریں پہلے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو پھر ہم مظلوموں کی نجات کی جدوجہد کریں۔ اب خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا، ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ پروردگار ظالموں کی قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو جیسے اپنے لیے نجات کی دعا کرنی ہے، اب بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جو اس دور کے ہٹلر کی یاد تازہ کرنے والی حکومت ہے، جس طرح کا وہ یعنی ستم ڈھائے ہوئے ہے ان مظلوموں کے اوپر، تو کیا ہم آج رات ان مظلوموں کے لیے دعا نہ کریں اور ان ظالموں سے نجات کے لیے بھارت کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پروردگار کے حضور کوئی فریاد نہ کریں؟ کرنا چاہیے یقیناً۔ ہاں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں آج کی رات جو ہے، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں نا تو حضرت طالوت علیہ السلام جو ایک نمائندے تھے ایک نبی کے، اور قرآن حکیم نے بڑا عظمت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو جسم اور علم کی بنیاد پر جو ہے چن لیا اور ان کا انتخاب کیا اور ان کو ایک سرداری عطا کی، ایک فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے ساتھی جو تھے وہ اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ پروردگار ہمیں صبر و استقامت عطا فرما، ہمیں ثبات قدم عطا فرما،
اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں پروردگار تو ہماری نصرت فرما۔ تو آج رات بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عساکر اسلام یا جو مسلمان قومیں ہیں یا جو اس وقت یعنی تیرے بندوں پہ ظلم ڈھانے والوں کے خلاف جو جدوجہد کر رہے ہیں پروردگار، تو ان کو صبر و استقامت عطا فرما، تو انہیں اپنی نصرت سے نواز۔ آمین۔ بالکل یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں بھی ہے نا، جیسے نقل کیا جاتا ہے کہ من اصبح، کہ جو آدمی اس عالم میں صبح کرے، ولم یہتم بامور المسلمین، کہ اسے مسلمانوں کے مسائل سے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، تو لیس بمسلم، کہ ایسا آدمی گویا مسلمان نہیں ہے۔ جی جی یہ کیسے اس آپ کہہ لیں کہ کل کا حصہ ہو سکتا ہے، جز ہو سکتا ہے، کہ اس پہ ستم ڈھائے جا رہے ہیں انسانیت پہ، مظلوموں پہ، اور یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ تو قبلہ اسلامی لوگوں اخوت کا کی بھی تقاضا ہے جی جی کہ ہم ایسے مسائل میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ جی اس کے مرحلے ہیں جس کے ہاں جو جتنا کر سکتا ہے کم از کم لوگوں کو بیدار کریں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایڈمٹ کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، جاننا ہے کہ آج کے مسائل کیا ہیں۔ جی آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جی جی اصل بات صحیح آپ نے یہ کہا۔ دیکھیں دنیا میں کتنی قومیں ہیں جن کے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معدنیات دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی ہے، وہ چند گماشتے بڑی طاقتوں نے ان کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کو لوٹے چلے جا رہے ہیں، اور وہ قومیں فقر و فاقہ اور مسکنت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو کیا یعنی دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہے، ہم نہ اس کے لیے توجہ کریں، نہ اللہ تعالیٰ سے ان کی نجات کے لیے ہم دعا کریں؟ تو میرا خیال ہے اسی طرح سے جیسے یہ وبا کرونا کی آئی ہے، اس کے لیے ہمیں اچھا صرف میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں، مسلمانوں میں بھی جو مظلوم ہیں، حق پر ہیں، ان کے لیے ہم ضرور دعا کریں۔ ہمیں غیر مسلم بھی جو مستضعف ہیں، جو مظلوم ہیں، جو مقہور ہیں، ہمیں ان کی بھی نجات کے لیے پروردگار سے جو ہے وہ آرزو کرنی چاہیے۔ بالکل، کہ وہ ظالموں کے چنگل سے نجات پا جائے۔ اب دیکھیے یہ عالمی ادارے، ساہوکار ادارے، یہ کیسے انسانیت کا خون نچوڑ رہے ہیں، جی جی کیسے ریاستوں کی ریاستیں ان کی مقروض ہو چکی ہیں، اور کیسے حالات بالکل انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیے، پوری دنیا کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، جی جی ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اچھا، سود در سود کا نظام ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے مفتی صاحب کہ پاکستان یہ IMF کے قرضوں سے نجات پائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان عالمی بینک کے قرضوں سے نجات پائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان ساہوکار بڑی طاقتوں کے جو سود در سود کے قرضے جو ہم نے لے رکھے ہیں، پروردگار ہمیں اور ہماری قوم کو، پاکستانیوں کو اس سے نجات عطا فرما۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہوں، ہم عزت والی سرفراز قوم بن جائیں، ہم اپنی قسمتوں کے فیصلے ہم خود کریں اس پر۔ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما پروردگار جو تیرے فرما بردار ہوں، تیرے بندوں کے خیر خواہ ہوں، جن کے دل بندوں اور مظلوم اور محروم بندوں کے لیے دھڑکتے ہوں پروردگار، اور ہمیں لٹیرے، ظالم اور استعماری طاقتوں کے گماشتوں کی ریشہ دوانیوں اور رسا گیریوں سے پروردگار نجات عطا فرما۔ ہمیں FATF کی بندشوں سے آزاد کر دے پروردگار، اور باقی بھی ساری قوموں کو آزاد کر دے ان سارے جو ہے یہ اس طرح کے جو ہے سودی جو عالمی طاغوتی سودی نظام ہے۔ ہم سود کے خلاف ہیں، ہم عام طور پہ نہیں دیکھتے کہ ایک فرد کے سود کے مسئلے پہ ہم پریشان ہیں کہ اس نے جو لیا یا دیا اس میں سود ہے۔ یہاں تو قوموں کی قومیں، یہاں تو بر اعظموں کے بر اعظم ان بڑی طاقتوں کے چنگل میں اور ان کے سود در سود جو استعماری قرضے ہیں اور انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ قرضے ہیں، ان کی جکڑ بندیوں میں آئے ہوئے ہیں اور قوموں کو انہوں نے غلام کیا ہے۔ پروردگار ہمارے ملک کو نجات عطا فرمائے اس سے۔ وہ آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے ملک کے عوام کی خیر خواہی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، ان کے وسائل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا آپ دیکھیں کتنی رقم ہے، کتنا بجٹ ہے جو قرضوں کے اوپر جو سود ہے اسے ادا کرنے پہ، سود ہی ہم ادا کرتے رہتے ہیں، اصل زر کی تو نوبت ہی نہیں آتی، اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ ہم اصل زر کی نوبت پہ آئیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ٹیکسز ہیں یہاں پہ۔ جی، اگر یہ سارا سلسلہ نہ ہوتا
تو آج عوام میں خوشحالی ہوتی ہے، آج پاکستان خوشحال ہوتا، آج دنیا میں اس کا ایک مقام ہوتا، ایک مرتبہ ہوتا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ ایک اس کا نام ہوتا۔ اوورآل مجموعی طور پر بھی مسلمان ممالک نے اس طرح نہیں کام کیا جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا، اور مسلمان قوم کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ راتیں جی خود احتسابی کے لیے بڑا بہترین موقع ہے بالکل کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جی جی مجھے بھی اس قوم کا مفید فرد بننا ہے۔ جی جی تو میرے خیال یہ جو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے پروردگار مجھے توفیق دے کہ ہم ایسے بندوں کو ووٹ نہ دیں جو اس قوم کو لوٹنے والے ہوں، ہم ایسے بندوں کو منتخب کریں، ایسے بندوں کو ووٹ دیں جو تیرے بندوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ بالکل، ہاں، ظالموں کے ہم مددگار شمار نہ ہوں، ہاں، یہ ہمیں از خود کوشش کرنا ہے۔ یعنی اللہ سے آج کی رات کمٹ کریں، یہ ہے شب قدر، ہاں، یہ یعنی ہے ہم شب بیداری۔ اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ سے یوں دعا کریں بالکل جی، پھر ہماری تقدیر سنور جائے گی، پھر یہ لیلۃ القدر ہو جائے گی ہماری، بالکل، قدر و منزلت والی رات ہو جائے گی، تقدیر ساز رات ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اس سے طلب کرنے کی بجائے اپنی قوم کی اور انسانیت کی آزادی اور بہتری کے لیے پروردگار کے حضور ان راتوں میں جو ہے وہ فریاد کریں، سبحان اللہ، سبحان اور اسی طرح ساری انسانیت کی کرونا سے اور ایسی وحشت آفریں بیماریوں سے، وباؤں سے نجات کی دعا کریں۔ بالکل، یہی اصل شب بیداری ہے، جی 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 یہی اصل جاگنا ہے، یہی اس رات کو صحیح انداز میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں کو صحیح انداز میں منانا ہے۔ ورنہ تو اگر معرفت کے ساتھ نہ ہو تو پہلے ہم بیان کر چکے وہ دعا نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ایک رسم کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر اس میں معرفت نہیں ہے، اگر ہمیں ادراک نہیں ہے، اگر ہم متوجہ نہیں ہیں تو گویا ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، ہم ایک رسم کے طور پہ ان راتوں میں جاگ رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک لمحے کا تفکر، غور و فکر کرنا کتنے سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک وہ لمحہ جس میں ہمیں شعور آ جائے، جس میں ہم بیدار ہو جائیں، جس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک لمحہ سالوں کی عبادت پہ یقیناً بھاری ہے، کوئی شک کہ نہیں۔ جس میں ایسی عبادت جس میں ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایسے دعا مانگتے ہیں اور خود دعا کا جو تھیم ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ایسے الفاظ ہیں جن کا ہمیں مطلب نہیں آتا، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح پہ دانے ہم گھما رہے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم یہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے، تو اس سے تفکر کرنا، اس سے پلاننگ کرنا فیوچر کی، یہ تو بدرجہ بہتر ہے۔ رام صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ کوئی شک نہیں قبلہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات شاید ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہو کہ پروردگار تیرے نبی نے جو خبریں دی ہیں ان کے مطابق آخری دور میں ان کی اولاد میں سے ان کا ایک فرزند، ان کا ہم نام دنیا میں آئے گا، اور دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ تو پروردگار اس فرزند رسول کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و مددگار میں سے قرار دے، اور پروردگار ہم بھی دیکھیں کہ دنیا کیسے ظلم سے نجات پاتی ہے، اور دنیا کے اوپر تیری رحمت اور عدالت کا سایہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رام صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارا پروگرام حکمت دعا ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔